बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 जून इतवार का ये दिन है और बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। लेकिन पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं, नेक तमन्नाएं, क्योंकि आप लोग एक फैमिली की तरह है, मेरे साथ हैं, तो आपको अपनी खुशी में शरीक करना था जिसमें आपकी दुआएं हैं। लेकिन सबसे पहले अब खुलासे की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर तफसील और तज्जिया है। ईरान अमेरिका की जंग का तीसरा और फैसला कुन राउंड शुरू हो चुका है। ट्रंप और पासदारान इनकलाब के दरमियान डायरेक्ट रब्तों की कोशिश नाकाम होते ही ईरान के 10 बड़े फौजी अड्डों पर रात फ़ज़ाई हमले हुए। 2 शहरों में फ़ज़ाई बमबारी की गई, जिसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई कुवैत में और बहरीन में। ईरानी मिसाइल कहाँ कहाँ लगे, कौन कौन से निशाने कामयाब हुए। आबनाए हरमस पर भी ईरान अमेरिका की बहरिया आमने सामने इस वक्त। और ट्रंप के खिलाफ अमरीकी कांग्रेस में जो बिल जंग की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात और मामलात अदालत में, और मिडल ईस्ट खतरनाक मामलात, जहाँ जहाँ अमरीकी इसराइली हुकूमतें मौजूद है वहाँ अवामी बगावत शुरू। लेबनान में दूसरा दिन, इराक में कशीदा सूरत हाल, जर्नलों की बगावत, वज़ीर आज़म के दौरे से पहले वहाँ सियासी जमात, और रात ग्रीन जोन में क्या मामला हुआ। और जहाँ जहाँ मैंने कहा अवाम है वहाँ हालात ख़राब होना शुरू हो गए। अवाम से मुराद जहाँ बगावत है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाद सिंध, कराची के हेडक्वार्टर रेंजर्स पर बहुत बड़ा हमला, और ये दहशतगर्दी दिन ब दिन क्यों मजबूत होती जा रही है। ट्रंप आबनाए हरमस नहीं खुलवा पा रहा, और आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, रावला कोट नहीं खोले जा रहे। इस तरह उम्मीदवारों की जो लिस्ट भी 27 जुलाई के इंतखाबात की आ गई। और पाकिस्तान में कैंपेन में डीजी किस तरह टाउट्स को माल खिलाते रहे, और खान की मुज़ाहमत के नए सबूत। 25 करोड़ लोगों में ये क्यों मुनफरिद शख्स है। तफसील से इन तमाम खबरों की बात करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक पैगाम भी है। लेकिन सबसे पहले ईरान अमेरिका के जो मुज़ाकरात नाकाम हुए, ट्रंप की जो पासदारान इनकलाब से डायरेक्ट रब्ते की कोशिश थी वो नाकाम हुई, और तीसरा दिन फिर जंग शुरू होगी। शदीद तरीन हमले दोनों इतराफ से। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर इन हमलों की तस्दीक की कि ये आबनाए हरमस पर ईरान की तरफ से जो दूसरा ऑयल टैंकर तबाह किया गया, पनामा का ये ऑयल टैंकर था, 20 लाख बैरल से ज़्यादा तेल लेके जा रहा था। और ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने इस पर ड्रोन हमले किए। उसके बाद सेंटकॉम ने ईरान पर बमबारी की, शदीद बमबारी की, जो तस्दीक कर दी। अब ये 2 दिनों में सबसे बड़ी कार्रवाई थी। ईरान अमेरिका के दरमियान जो जंग है वो अब नए मोड़ में दाखिल हो रही है। इस ताज़ा तरीन बमबारी में ईरान के शहर शरीक पर जो हमला हुआ, इनकी बंदरगाह पर हुआ, बहरी अड्डों पर हुआ, आबनाए हरमस के जो शुमाली साहिल में जंगी जहाज़ों से किए गए, और ईरान के जो मिसाइल ज़ख़ीरा करने वाली अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ है वहाँ भी हमले हुए, और 10 बड़े फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। बड़ी अंधाधुंध बमबारी थी। जज़ीरा कशम पर भी 2 बड़े हमले हुए, और इन हमलों की अब रिपोर्ट्स आ गई हैं, वीडियोज़ आ गई हैं। उसके बाद ईरान की तरफ से जो जवाब था वो पहला हमला बहरीन में हुआ, दूसरे दिन आज। और कुवैत में भी हालात यही नज़र आ रहे हैं। वहाँ कुवैत की अभी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि अभी वो ईरान के जो मिसाइल और ड्रोन वो रोक रहे हैं। ये हमले अल सालम एयरबेस पर हो रहे हैं, और ईरान ने बहरीन के जो ईसा एयरबेस पर हमला किया, वहाँ भी एक मिसाइल कामयाबी से अपने हदफ पर लग गया। जो बहरीन में इस वक्त सूरत हाल है, ख़तरनाक सायरन बज रहे हैं जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे। और उनकी वजारत दिफा, वजारत दाखिला के भी ऐलान अपने शहरियों को कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ फ़ौरन। ये पासदारान इनकलाब ने ये जो मनामा के बंदरगाह सलेमान पर अमरीकी बहरिया के फ्लीट जो वहाँ अड्डों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल मारे थे। उसके बाद ईरान की पार्लियामेंट ने 86 में से 62 अरकान ने ख़त लिखा अपनी मुज़ाकराती टीम और हुकूमती अहदेदारों को कि हमें किसी समझौते का कबूल नहीं करना, फुल फोर इन मुआहदों से आप निकलें। और ये मामला अब दिन ब दिन ख़तरनाक होता जा रहा है। ट्रंप अभी कुछ दिन पहले मुआहदे पर खुशियाँ मना रहा था, लेकिन आज उसने ट्वीट करके कह दिया कि अब वो वक्त आ चुका है कि हम तमाम काम फौजी ताकत से करेंगे, और इस्लामी जमहूरिया ईरान का हम वजूद नहीं छोड़ेंगे। एक दफ़ा फिर अभी मुज़ाकरात की, आपको पता है, जंपे मारा था। हुकूमत की तब्दीली का भी इशारे कर रहे हैं कि ईरान को मज़ीद कार्रवाइयों से रोकने के लिए, यानी इन मुआहदे पर जो दस्तखत थे अमली तौर पर वो ख़त्म हो चुका है। ईरान जो जंगी हामी है अमेरिका में भी, आपको पता है, नेतन्याहू के करीबी, वो शदीद दबाव बढ़ा रहे हैं कि पूरी ताकत से हमले करें, और ये मामला उसी तरफ जा रहा है। आबनाए हरमस में भी अमरीकी फ़ज़ाइया ने वहाँ पर जो, अगर आप देखें रडार पर, तो वहाँ सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, कतर के अल हदीद एयरबेस पर, अबू ज़ैबी में उर्दन, बल्कि उर्दन के अल अर्ज़क बेस समेत यहाँ जासूस त्यारे, जंगी त्यारे, फ़ज़ाई ट्रैकिंग के और ईंधन बरदार त्यारों का बड़ा हजूम नज़र आ रहा है। एक दफ़ा फिर जंगी ताकत इकट्ठी हो रही है। यानी अब जंग बंदी जो है वो किसी सूरत में आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। ईरान ने अभी ताज़ा तरीन कुछ हिकमत अमलियाँ तब्दील की हैं। अब ये ज़ाहिर है मुआहदे की खिलाफ वर्जी तो हो रही है दोनों तरफ से, और ट्रंप पर ज़ाहिर है नेतन्याहू का दबाव है। और इसीलिए अमेरिका ने जो अब नई जंगी हिकमत अमली शुरू की है, इनकी कोशिश है कि ये छोटी छोटी झड़पें करके, बड़े हमले करके फिर अस्करी सलाहियत को ख़त्म करें। ईरान की आबनाए हरमस पर अपना कब्जा जमाने का जो मंसूबा है, ईरान की ड्रोन्स, इनकी जंगी कश्तियों, इनके मिसाइल सिस्टम, रडार नेटवर्क, इन्हें निशाना बनाया जा रहा था कि ईरान की फ़ौजी बर्तरी ख़त्म हो।
ابنائے ہرمز میں اس وقت امریکہ اپنے جنگی جہازوں اور فوجی تیاریوں کی تعداد کو ڈبل کر رہا ہے. کئی جگہ سے فوجیں نکالی جا رہی ہیں لیکن ابنائے ہرمز میں اکٹھی کیے جا رہے ہیں. جن اڈوں سے فوج انہوں نے نکالی وہاں ڈرون حملے اور میزائل حملے یہ نہیں روک سکے کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ ایک بھی اگر ایرانی میزائل ان کے کسی جنگی جہاز کو ابنائے ہرمز میں لگ جائے تو اس میں 5000 اہلکار تعینات ہوتے ہیں. اتنا بڑا فوجی نقصان یہ اٹھا نہیں سکتے. اسی لیے اس تنازع کو بدلا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں کہ ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ میں اور مڈل ایسٹ کے اس پورے خطے میں ایران کی جو طاقت نظر آئی ہے وہ ایک تو ابنائے ہرمز پر کنٹرول ہے یا ان کی میزائل ٹیکنالوجی یا ان کے ڈرونز ہیں جو کہ کامیاب حملے آپ نے دیکھے ہیں. کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ کے جنگی جہاز ابھی تک خلیج کے اڈوں سے نکل رہے ہیں اور جو بڑی جنگی جہاز ہے وہ اب موجود نہیں ہے. وہ 250 میل دور سے جنگی طیارے حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ زیادہ بھاری ہتھیار بھی نہیں لا سکتے, زیادہ ایندھن بھی نہیں لا سکتے اور پرواز بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں وقت زیادہ لگتا ہے, فاصلہ بہت زیادہ ہے. اور یہ ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی جس کا ابھی آپ روس اور یوکرین کی جنگ میں مظاہرہ دیکھیں کہ اس سال کے 7 مہینوں میں یوکرین نے روس پر 40,000 ڈرون مارے ہیں. صرف جون کے اندر 10 اہم ترین جنگی اہداف یوکرین نے روس کے تباہ کیے ہیں. یعنی روس جیسی سپر پاور بھی اس کا جواب نہیں دے سکی. اور حالانکہ روس کے پاس ایران کے بنے ہوئے شہید ڈرون موجود ہیں جو مقابلہ تو کر رہے ہیں لیکن یہ مقابلہ تقریباً پورا برابری کا ہے. اور امریکہ کے پاس بھی ایران کے ڈرون روکنے کا کوئی حل نہیں ہے. ابھی تک ان کے 13 امریکی فوجی اس میں ہلاک ہوئے ہیں اور کیونکہ انہوں نے ابھی تک فوج وہاں اتاری نہیں, قریب جاتے نہیں, تو اس وجہ سے ان کا جانی اور عسکری نقصان جو ہے وہ بچا ہوا ہے ان کے جرنیلوں کا. لیکن دعویٰ ہے کہ امریکہ کے پاس چونکہ فی الحال کوئی دفاعی منصوبہ بندی نہیں ہے, میزائل ڈرون روکنے کا کوئی فارمولہ نہیں ہے, تو اگر یہ تیسرے بڑے حملے کی طرف گئے تو یہ جانی اور عسکری نقصان توقعات سے بہت زیادہ ہونا ہے. اب اس جنگ میں ایران کو ایک اور بہت بڑا ایڈوانٹیج جو ابھی ابنائے ہرمز ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی کے بعد اور اس کے انہوں نے کامیابی کے آج ثبوت بھی دیے ہیں. وہ جو کارڈز ایران کے بڑے آپ کو پتہ ہے چھپا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے, پروکسی نیٹ ورک, اب وہ سامنے آ گیا. اس کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں کیونکہ جنگ اب پھیلتے ہوئے ان ممالک کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں جہاں امریکہ اور اسرائیل کی حامی حکومتیں موجود ہیں. لبنان, عراق کے بعد یہ معاملہ پاکستان میں بھی ایسے ہی نظر آ رہا ہے. وہ میں آپ کو پوری تفصیل سے بتاتا ہوں لیکن ابھی میں نے ایک پیغام بھی اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے دینا ہے کہ حال ہی میں نے ابھی ایک منی ٹرانسفر ایپ استعمال کی ہے, ٹیپ سینڈ منی ٹرانسفر اپلیکیشن ہے. تو میں نے سوچا آپ کی خدمت میں بھی رکھوں. کچھ اور میرے دوستوں نے بھی استعمال کی جو پاکستان پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں. کافی فاسٹ ریلائبل منی ٹرانسفر ایپ ہے, خاص طور پر جو ہے وہ آسٹریلیا, کینیڈا, یورپ اور امریکہ میں جہاں آپ کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے یا ایزی پیسہ جائز کیش میں پیسے بھیج سکتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے جو پاکستان رقم ٹرانسفر کرتے ہیں اس کا میں نے ریٹ بھی چیک کیا باقی ایپس کی نسبتاً, ویب سائٹ چیک کی, اونرز کو چیک کیا, پھر تسلی ہوئی. کچھ لوگوں نے استعمال کیا, دوستوں نے ریکمنڈیشنز تھی ان کی بھی, آپ نے ان کے بھی دیکھے ہوں گے ویلاگز. تو پاکستان جو پیسے بھیجنا چاہتے ہیں محفوظ طریقے سے تو یہ ٹیپ سینڈ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں میرا اگر آپ پرومو کوڈ میرا نام سے بھی استعمال کریں گے تو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. یہ ٹکر چل رہا ہوگا, یہ آپ دیکھ لیجیے گا. اب آگے چلتے ہوئے جہاں پراکسی نیٹ ورک کی میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ یہ امریکہ اسرائیل کی حامی حکومتیں ہیں جہاں پر, وہاں عوامی بغاوتوں کے حالات. اب دیکھیں اس جنگ کے شروع میں اگر آپ مڈل ایسٹ اور ایران کا سارا معاملہ دیکھیں تو یہ براہ راست پاکستان کی طرف کیسے آ رہا ہے. اب مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں عراق, شام, لیبنان, فلسطین, یمن اور لیبیا, یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے بڑے متحرک گروپ ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ان کے پاس جدید اسلحہ بھی ہے, مدد بھی ہے. اب اس جنگ کے دوران ابھی بحرین, عرب امارات اور کسی حد تک سعودی عرب میں بھی جو سلیپر سیلز ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں. یعنی مڈل ایسٹ میں صورتحال بڑی تیزی سے بدلی ہے. ایران نے جو کارڈز اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے وہ اب رکھنے شروع کر دیے ہیں. رات عراق میں رجیم چینج آپریشن کی پوری کوشش ہوئی جرنیلوں, سیاستدانوں کی مدد سے, جسے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قابو کرنے کی پوری کوشش ہوئی. لیکن یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ عراق میں گرین زون ہے 2003 میں, جو سخت سیکورٹی والا زون بغداد میں انتہائی حساس علاقے میں, جہاں امریکی سفارت خانہ بھی ہے, وزیر اعظم کا دفتر بھی ہے, صدارتی محل بھی ہے, پارلیمنٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, یا پاکستان کا آپ ریڈ زون سمجھ لیں. وہاں جو وزیر اعظم علی زیدی جسے ٹرمپ لگانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے خلاف بہت بڑی بغاوت ہوئی جرنیلوں, سیاستدانوں کی طرف سے. جو عراق کی جو سیاسی اتحاد پارٹی ہے عزم, اس کے رہنما مستثنا کو بھی گرفتار کرنے کی اطلاعات ہے. شدید فائرنگ ہوئی ہے, ابھی ہلاکتوں اور پکڑے جانے والوں کی تفصیلات نہیں آ رہی, 9 بڑے لوگوں کے نام ہیں. لیکن یہ معاملہ ان تمام ممالک کی طرف جا رہا ہے جہاں حکومتوں میں اب عوام نے اب بغاوت کا علم اٹھایا ہوا ہے. یہ لبنان سے شروع ہوا ہے جہاں عوامی بغاوت میں دوسرا دن ہے. تمام متحارب گروپ اس وقت سرکاری افواج کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اور بڑے لیول پر یہ انارکی کا معاملہ آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا ہے. یہ لبنان میں یاد رکھیں جو سرکاری حکومت ہے وہ اسرائیل کی حامی حکومت ہے. انہوں نے بھی معاہدہ کیا, اسرائیل کا ساتھ دیا, امریکہ کا ساتھ دیا, تو عوام نے بغاوت کی. حزب اللہ وہاں موجود ہے, عراق میں کتائب حزب اللہ نامی گروپ ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی, نیتن یاہو کی, جہاں جہاں آپ کو پتہ ہے مڈل ایسٹ میں غیر مسلح کرنے کی کوشش ہے وہاں کالعدم تنظیمیں, علیحدگی پسند گروپ اٹھ رہے ہیں.
95% لوگوں نے ہتھیار نہیں ڈالے ہوئے وہاں اور یہ ابھی تک لڑ رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے جب تک اسرائیل قبضہ نہیں چھوڑتا، ان کے فوجی اپنی بیرکوں میں واپس نہیں جاتے، یہ کٹ پتلیوں حکومتوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ اب مڈل ایسٹ میں آپ کو پتا ہے تمام بادشاہی حکومتوں کو خطرہ ہے، یا جہاں جہاں امریکہ کی سپورٹ ہے۔ ایران کی یہ جو حکمت عملی ہے، ان کی اس وقت لڑائی ہے وقت کے ساتھ۔ یہ کوشش کر رہے ہیں اس جنگ کو ایک تو پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ لمبا کریں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو مڈ ٹرم الیکشن ہے وہ نومبر میں ہے۔ امریکہ میں تیل کی قیمتیں قابو میں رکھنے کے لیے ٹرمپ نے اپنے اسٹریٹجک تیل کے ذخائر کو استعمال کرنا شروع کیا ہے، جو ہنگامی حالات کی وجہ سے محفوظ ذخائر بڑی تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ اب ایران کے پاس یہ ہتھیار ہے کہ وہ جتنی تاخیر کریں گے، جتنا وقت حاصل کریں گے، تو یہ اس کیپیسٹی میں ہوں گے کہ دوبارہ اس پورے نظام کو بند کرنے کی صلاحیت میں۔ اسٹریٹجک ذخائر جہاں ختم ہونے، عالمی منڈی میں ظاہر اثرات آئیں گے، اور یہ نومبر تک کھینچ کے لے گئے تو پھر ظاہر ہے جنگی اعتبار سے ان پر غلبہ پانا ناممکن ہے، جو بھی کامیاب ہے۔ اب آپ اس کا اندازہ اس بات سے کریں کہ ابنائے حرمز میں ایک جہاز کو نشانہ بناتے ہیں، صرف ایک، تو باقی تمام جہاز وہاں سے نکلنے سے انکار کر دیتے، ابنائے حرمز خود ہی بند ہو جاتی ہے۔ ٹرمپ اسے ہمیشہ کھلوانا چاہتا ہے، اور یہ ایک میزائل اور ایک ڈرون حملے پر دوبارہ بند ہو جاتی ہے۔ یعنی ایران کو تو 60 دن اس معاہدے کے ٹائم فریم کو بھی پورا کرنا ہے، اور اس جنگ سے فاتح کی طرح ظاہر ہے واپس نکلنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جو حامی حکومتیں جن کی میں بات کروں گا، ان ممالک میں آپ دیکھیں سیاسی معاشی عدم استحکام ہے، انارکی ہے۔ وہاں کالعدم تنظیمیں ہوں، دہشت گرد گروپ ہوں، مختلف متحرک گروپ ہوں، علیحدگی پسند گروپ ہوں، یہ اب آپ کو باقاعدہ لڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس پورے خطے میں دیکھ لیں، آپ پاکستان کے حالات دیکھیں جو اس وقت دنیا میں دہشت گردی کا شکار سب سے بڑا ملک ہو چکے ہیں۔ 4 سالوں کا آپ ڈاٹا نکالیں پاکستان کا تو برکینا فاسو افریقی ملک سے بھی اوپر ہے۔ روزانہ تقریباً 6 سے 15% حملے بڑھ رہے ہیں، ہلاکتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یہ ٹی ڈی پی جیسی تنظیمیں خطرناک تنظیمیں بن چکی ہیں۔ ابھی ان کے 2500 حملے صرف 2025 میں ہوئے، اور 2026 میں یہ 3000 سے بھی اوپر چلے جائیں گے۔ یعنی روزانہ آپ کہہ لیں کہ 10 حملے دہشت گردی کے تقریباً ایوریج۔ ان 3 سالوں میں 7 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، وزیرستان، باجوڑ، یہ تو شکار آپ کو نظر آتے ہیں۔ بلوچستان میں کالعدم تنظیمیں ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز کو، انفراسٹرکچر کو، شہریوں پر حملے کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ یہاں تک آپ نے سنا تھا، لیکن اب یہ سندھ تک پہنچ چکا ہے۔ کراچی میں شہر کے وسط میں وہاں پاکستانی فوج کا رینجرز کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہاں حالیہ عرصے میں ملٹری تنصیبات پر یہ سب سے بڑا حملہ ہوا، جس پہ تمام میڈیا رپورٹس ہیں کہ گلستان جوہر میں جو 5 کالعدم مسلح دہشت گرد گھسے رینجرز کے ہیڈ کوارٹر پر، اور اس میں 3 سے 4 سیکیورٹی اہلکاروں کی جاں بحق اور 5 دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ دھماکہ خیز گاڑیاں مرکزی دروازے سے ٹکرا رہی تھی، اور پہنچی کیسے، کمپاؤنڈ کے اندر کیسے داخل ہوئی، سی ٹی ڈی رینجر یہ سارے آپریشن تو کر رہے ہیں وہاں، انہوں نے کہا جی 5 لوگ مار دیے۔ اب یہ کالعدم تنظیم جو جماعت الاحرار ہے اس نے ذمہ داری بھی لے لی، لیکن جن کی ذمہ داری ہے حملہ روکنے کی، جن کی ابھی تنخواہوں میں 100% اضافہ ہوا، جو 800 ارب پینشن لے رہے ہیں، جنہوں نے بھی دفاعی بجٹ میں اضافہ لیا، جنہوں نے بلکہ فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی ملا، 5 سال کی مدت ملازمت توسیع بھی لی، وہ روکنے کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے۔ جو ابنائے حرمز تو کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ، مظفر آباد نہیں کھلوا سکتے، دکانیں کھلوانے کے لیے مساجد سے اعلان کروانے پڑ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو عمران خان نے بار بار بتاتا کہ پاکستان کے اندر تحفظ کریں، شہریوں کا تحفظ کریں۔ یہ سعودی عرب میں ایران سے سب سے قریب بیس پر وہاں تحفظ کے لیے موجود ہے، جنہوں نے دہشت گردوں کو روکنا ہے، پاکستان کے شہریوں کو محفوظ کرنا ہے۔ آپ صرف بلوچستان کا کبھی ڈاٹا اٹھا کے دیکھیں، وہاں ضلع دکی، وہاں برنائی، قلعہ عبداللہ، زیارت، نوشکی، سرادان، وہاں جس طرح قتل و غارت ہو رہی ہے، اغوا ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، کبھی ٹرک جلے نظر آتے ہیں، کبھی گاڑیاں چھینی نظر، یعنی حکومت کی دور دور تک کوئی ریٹ نظر نہیں آتی، کوئی ریٹ نظر۔ اور یہ کیونکہ 4 سال میں ایک ہی کوشش کرتے رہے کہ عمران خان سے معافی منگوا لیں، عمران خان سے بیعت کروا لیں، عمران خان کو توڑ دیں، اسے ڈیل پہ راضی کر لیں، کبھی ملاقاتیں، کبھی دباؤ، کبھی خاندان پر، کبھی بہنوں پر ظلم۔ اس کے علاوہ 4 سال میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جہاں عمران خان کو دنیا جہان کی ڈیلیں آفر کرتے رہے، دوسری تو دنیا جہاں کا ظلم و ستم کرتے رہے۔ تاریخ میں آپ دیکھیں نا، فرعون، نمرود، یزید، ہٹلر، منگول، تاتاری، یہ سارے آپ دیکھتے اور سنتے رہے۔ یہ یہاں آپ کے سامنے سب کچھ وہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ امریکہ میں دیکھیں لاکھوں پاکستانی موجود ہیں، ذرا خوف کی مثال دیکھیں، لاکھوں پاکستانی ہیں وہاں۔ ابھی انہوں نے کتنا بڑا مظاہرہ ہے، جہاں قاسم سوری اور شہباز گل جیسے لوگ بات کر رہے ہیں، وہاں لوگ آپ دیکھیں کتنے ہیں۔ یہ وہ خوف ہے جس کی وجہ سے لوگ اب نہیں آتے۔ خوف، تنظیمی مسائل بھی ہوں گے، لیکن اصل معاملہ اس خوف کا ہے۔ آپ اس خوف کی دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ عمران خان کہاں کھڑے آپ کو اندازہ ہو۔ یہ ٹاؤٹ صحافیوں والداروں نے خود ابھی بتایا کہ ڈی جی نے کس طرح لاکھوں روپے دے کے عمران خان کے خلاف بیانیاں بنانے، پروپیگنڈا کے لیے دیتے رہے۔ جہاں عمران خان سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، وہاں پاکستان کے صحافی بکتے رہے، ٹوٹتے رہے، کوئی تسموں سے چپکا ہوا، کوئی ٹانگوں سے چپکا ہوا نظر۔ یہ تمام طبقات کا حال ہے، سیاستدان، جرنیل، جج، صحافی، اس خوف کے عالم میں
اسی وجہ سے عمران خان کا قد آپ کو روز بلند ترین نظر آتا ہے. میں آپ کو ابھی چھوٹی سی مثال دوں جو آج کی. بی بی سی کا آپ نے نام سنا, دنیا کا کتنا بڑا ادارہ ہے, قدیم باثر میڈیا اداروں میں 1922 میں بنا ہے, 100 سال سے زیادہ ہو گئے. 40 سے زیادہ زبانوں میں یہ خبریں پروگرام نشر کرتے ہیں, 50 کروڑ لوگ انہیں دیکھتے ہیں, ریڈیو, ویب سائٹ, سوشل میڈیا, ٹی وی وغیرہ میں. 20,000 سے زیادہ ملازمین ہیں, اربوں پاؤنڈز کا سالانہ بجٹ. کریڈیبل بڑا ادارہ, عالمی میڈیا ہے. حکومتیں سفارتکاری میں, یونیورسٹیوں میں استعمال کرتے ہیں, پی ایچ ڈی میں ان کے حوالے دیے جاتے ہیں. ان کا بھی ایک نمائندہ راولہ کوٹ میں احتجاج کی, آزاد کشمیر کی خبریں, جو صحافی کا کام ہے, اس کی روزی روٹی, اسے انہوں نے کیسے اٹھایا, کیسے مجبور کیا کہ اتنے بڑے ادارے کا صحافی سوشل میڈیا میں معافیاں مانگ رہا ہے کہ جی میں نے جو خبریں دیں وہ انہیں پسند نہیں آیا, پوری قوم سے معافی مانگ. یہ انٹرنیشنل ادارے کا حال ہے, پاکستانیوں کو تو چھوڑ ہی دیں. اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ایک معافی آپ کو یاد ہوگی, جس نے اس ملک کو ناقابل تسخیر بنایا, ایٹم بم بنایا. اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ایران دیکھیں 2 بڑی جنگیں لڑ رہا ہے, اپنی پوری قیادت شہید کروا چکا ہے, تاریخی بمباری کروا چکا ہے, نقصانات کروا چکا ہے. نکتہ کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کہتے ہیں ایٹم بم نہیں بنانا, اور یہ ڈاکٹر قدیر نے آپ کو بنا کے دیا, مرکزی کردار. اسے انہوں نے کیسے ذلیل کر کے معافی منگوائی, پی ٹی وی پہ بیٹھ کے روتے ہوئے, آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور میں. اسی طرح آپ پاکستان کے ججز کو دیکھ لیں, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, سیشن کورٹ, دہشت گردی کی عدالتیں, ایک جج بھی ظلم اور جبر کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا, ایک بھی. کسی کو توڑ لیا گیا, کسی پہ کرپشن کیسز بنائے, کسی کی ڈگری نکالی, کسی گھر والوں کو اٹھایا, یعنی توڑ لیا. عمر بندیال ہو, منصور علی شاہ ہو, یا آفریدی ہو, سب کے سامنے بیوروکریسی, تمام افسران کو اٹھا کے دے, ایک بندہ بھی بیوروکریسی میں نہیں کھڑا ہوا, ایک بھی. ایک وہ لیاقت چٹھا آیا, پنڈی کا کمشنر, دیکھیں اس کا کیا حال ہوا. اسی طرح سیاستدانوں میں تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ دیکھ لیں, یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی تو بات ہی نہ کریں. صحافیوں کو بھی یہی حالات ہیں, جو کھڑے ہوئے یا شہید کر دیے ارشد شریف کی طرح, یا پھر سارے جلا وطن ہوئے, غدار, دہشت گرد ڈکلیئر ہوئے, ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے, یا واپس ہی نہیں جا سکتے. اب عمران خان اسی لیے ایک واحد شخص ہے جو اس 25 کروڑ کی آبادی میں ایسے کھڑا ہے, جیسے ہم سنا کرتے ہیں نا کہ ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح. باخدا اس وقت پاکستان کی تاریخ میں آپ کو شاید دوبارہ ایسا بندہ نہ ملے. یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان ناقابل شکست ہے. ابھی تو ان کی حکومت ذرا ختم ہونے دیں, یہ حافظ صاحب گھر جائیں, ایسے ایسے لفافے ان کے کھول کے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا کیا یہ کرتے رہے. یہ تو چند باتیں آپ کو پتہ چلتی ہیں روز. ابھی ایم ایف نے, جو ان کا حوالدار, اس نے کچھ باتیں کی, کیونکہ وہ اب خود بھگت رہے. ابھی جس جیو نے بھگتا 15 دن کے لیے بند فی الحال, محرم الحرام میں انہوں نے سفر عشق کے نام سے ڈاکومنٹری چلا دی, خاکی چلا دی. لیکن وہ کسی نے درست کہا ہے کہ اتنا بڑا ادارہ, اور یہ کر کے گئے, اللہ لٹ نہیں مارتا مت مار دیتے. یہ جیسے حکومت میں دیکھیں نا, مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں کہ یہ اللہ نے اقتدار کے لیے نیک لوگوں کو چنا ہے, حالانکہ شداد, نمرود, یزید, نتنیاہو, نریندر مودی, یہ سارے کے سارے طویل عرصے سے اقتدار میں, کیا اللہ نے چنا؟ اللہ نے ان کی مت ماری. پھر یہ نپولین, ہٹلر, صدام حسین, کیسر ولیم دوئم, یزید, یہ ایران کے وہ زار کی طرح, قذافی, مسولینی, بڑی لمبی لسٹ ہے. یہ پھر بلنڈر مار کے تباہ ہوتے ہیں. جو بھی اقتدار میں اس طرح رہتے ہیں وہ ایک عذاب کی صورت میں آتے ہیں, مطلب عوام پہ بھی اور اپنے اوپر بھی, ان کے اوپر آزمائش بنتی ہیں. اسی لیے ان کے پھر حال وہی ہوتا ہے. بہرحال اب معیشت کی بھی ہیں کچھ خبریں, کچھ سکینڈلز بھی ہیں, کچھ اور بھی چیزیں ہیں, لیکن انہیں میں اگلے ویلاگ تک لے چھوڑتا ہوں. اس دوران سنڈے یا تجزیہ بھی آپ کے سامنے آج رکھنا ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.